अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आगा महबूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सियासी बाजीगर। व्यूअर्स, मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि मेरा ये जो यूट्यूब चैनल सियासी तज्ज़ियों के ऊपर मुश्तमिल होता है, लेकिन फ्राइडे को यानी जुमे के दिन इसमें मैंने थोड़ी चेंजेस लाई हैं। इसके लिए इस्लाम के बारे में बात करेंगे, अपने बारे में बात करेंगे, सियासत से हट के बात करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये तरीका पसंद आएगा। आप से गुजारिश है कि आप वीडियो मुकम्मल देखें। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई होती है और उम्मीद है कि आप न सिर्फ सब्सक्राइब करेंगे लेकिन अपने दोस्तों यारों से भी सब्सक्राइब कराएंगे। तो जनाब शुरू करते हैं। आज बाबरकत दिन है, जुमा जो कहलाते हैं। इस्लाम में इबादत का दिन होता है और इसकी खसूसियात अलग होती है और इस दिन की जो अज़मत का जो है ज़िक्र कई हदीसों में मिलता है। तो जनाब देखें, पहले हम अपना इस्तेसाल करें कि हम मुसलमान हैं, पाकिस्तान में रहने वाले या जो भी जहाँ भी है। मैं पाकिस्तानी मुसलमानों की बातें करूँगा। पाकिस्तानी मुसलमान हम लोग मुसलमान हैं, लेकिन हम इस्लाम पे कहाँ तक काम चल रहे हैं, सिरातुल मुस्तकीम पे चल रहे हैं, गुमराह हैं, भटके हुए हैं, क्या है। तो इस पे हम लोगों ने कभी अपने ऊपर नहीं सोचा है। मुसलमान है, नमाज पढ़ जुमे के दिन जाके पढ़ ली, कोई मसला नहीं है, हो जाएगा। पैसा ज़्यादा है, 12-13 लाख रुपए में हज भी कर लिया। तो इससे यानी आप दीन के अरकान तो पूरे करें, लेकिन आप इस्लाम में क्या इस्लाम के असूलों पे कारआमद है। क्या कितने पाकिस्तानी हैं, मैं आज अपने आप से सवाल पूछता हूँ कि कितने पाकिस्तानी हैं जिन्होंने कुरान शरीफ को तर्जुमे से पढ़ा है। मेरे ख्याल में 2%, 1% भी लोग नहीं होंगे पूरे पाकिस्तान के जिन्होंने कुरान शरीफ को तर्जुमे के साथ पढ़ा हो। और तो और हम लोग मुसलमान, कुरान शरीफ हर घर में होगा, अल्लाह का फजल है, करम है। लोग कुरान शरीफ हर घर में होता है, हर मुसलमान के घर में, लेकिन हम उसको रूमालों में लपेट के ऊपर रख लेंगे ऊंची जगह पे कि बेहुरमती नहीं। उसको रूमाल को खोल के पढ़ने की जसारत नहीं करेंगे। कोई बड़ा दिन आ गया, रमज़ान आ गया, 2-4 सिपारे पढ़ लिए, या कोई ज़रूरत पड़ी, कोई बीमार है, सूरह यासीन पढ़ ली। बाकी वैसे रूमालों में 10 रूमाल लपेट के उसको ऊपर रख लेंगे। तो भाई कुरान शरीफ को पढ़ना हमारे इस्लाम में हम पर वाजिब है। कुरान शरीफ को पढ़ें, अल्लाह के अहकामात का मालूम पड़ेगा और साथ में तर्जमे के साथ पढ़ें ताकि मालूम हो कि अल्लाह ताला क्या कहता है कि क्या चीज़ें आपके लिए हिलाल हैं, क्या चीज़ें हराम हैं, क्या करना चाहिए इस्लाम में। ये सारी चीज़ें तब आपको मालूम पड़ेगी जब कुरान शरीफ को आप तर्जमे के साथ पढ़ेंगे। तो हम लोग नहीं पढ़ते। हम लोग क्या करते हैं, जो हिंदू बुतों की पूजा करते हैं, हम दरगाहों पे चले जाते हैं जिनमें 100 साल से 200 साल से मरे हुए दरवेश, ओलिया, जो भी आप उनको नाम देते हैं, वो दफन है। उनकी जाकर उनको सजदा करेंगे और उनसे मांगेंगे। तो भाई सजदा सिर्फ अल्लाह ताला के लिए जायज़ है। अल्लाह ताला के अलावा किसी कब्र पे सजदा देने का मतलब ऐसा है जैसे हिंदू अपने भगवान के मूरत को सजदा देते हैं। तो ये शिरक है। अल्लाह की अज़मत के साथ शिरक से बचें। कोई कब्र में मदफून औलिया हो, अल्लाह का कितना भी प्यारा हो, इबादत का, वो आपको कुछ नहीं दे सकता। आपका अपना जहन इस्तेमाल करें। आपके लिए छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप किसी दरगाह पे भी चले जाएँ, बड़े से बड़ी दरगाह पे चले जाएँ, मशहूर जगह में नाम नहीं लूँगा, लोग गालियाँ देने शुरू हो जाते हैं। मेरी किसी की जो है दिल शिकनी नहीं गए। किसी दरगाह के ऊपर भी जाए, फ़कीर बैठे होते हैं दरवाज़ों पे, उनके कई सालों से बैठे हुए। जब ज़ायरीन हम अंदर दाखिल होते हैं ज़ियारतों में, तो हमसे मांगते हैं कि 5 रुपये दे दो, 10 रुपये दो, 20 रुपये, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के नाम पे खैरात दे दो। वो जो बैठे हुए सालों से दरगाहों पे, उनकी मुराद पूरी नहीं की उन्होंने, सालों से बैठे हुए। और हम उम्मीद रख के जाते हैं कि ये बुत या ये जो कब्र में दरवेश दफन है वो हमें देगा। उसने नहीं कहा कि हमें इस मज़ार पे आओ। लेकिन हम लोग जाके दरगाहों के पास सर भी झुकाते हैं। जो हराम है, सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए होना चाहिए। हम उधर सजदा भी करते हैं,
ہم اس کو پیچھے سے چاروں طرف سے جالیوں کے پھرکے بھی آتے ہیں، جالیاں بھی چومتے ہیں۔ حالانکہ مکے میں اور مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی جالی کو چومنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، کوئی درویش نہیں، کوئی اولیاء نہیں، کچھ نہیں ہے، لیکن ہم لوگ یہاں کے درگاہوں پہ چلے جاتے ہیں یہ جا کے مانگنے کے، اپنی مرادیں مانگنے کے لیے۔ تو بھائی آپ کی وہ آرام دہ اس کے روح اللہ تعالیٰ کے پاس قبض ہے، قیامت کے دن اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اٹھائے گا۔ آپ کو کچھ نہ دے سکتا ہے، نہ آپ کو سن سکتا ہے، نہ کچھ آپ کو بول سکتا ہے۔ تو یہ آپ لوگ شرک کر رہے ہیں۔ آپ فقیر، اس فقیر سے سبق لیں، وہ باشعور فقیر جو اس سے مرے ہوئے سے نا امید ہو کے آپ ظاہرین سے پیسے مانگتے ہیں۔ تو خدا کے واسطے تھوڑا عقل استعمال کرو، دماغ استعمال کرو، اور بھٹکے ہوئے راہ سے بچنے کی کوشش کرو۔ تو یہ چیزیں جو ہے اب شرک ہیں، اور شرک سب جو ہے گناہ وہ نہیں بخشا جائے گا۔ یہ درگاہیں جو بنائی جاتی ہیں اس کے باہر بڑی بڑی پیٹیاں لگائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اس پیٹیوں میں ہم ظاہرین جا کے چندہ ڈالتے ہیں، کوئی 10 کوئی 20، کوئی 100، کوئی 500، جتنی حیثیت ہے اس حساب سے۔ وہ چندہ کہاں جاتا ہے؟ جہاں پہ اوقاف ہے وہ تو حکومت کے حوالے ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ جو ہے گدی نشین بنے ہوئے ہیں، گدی نشینیں بنے ہوئے ہیں، ہم جو پیسے دیتے ہیں یہ پیٹیاں وہ کھولتے ہیں، ان کو یہ ہفتے کی لاکھوں روپے ملتے ہیں، مہینے کے کروڑوں روپے ملتے ہیں۔ ان گدی نشینوں کی آپ زندگی دیکھیں، گدی نشینوں کی، وہ ان درگاہوں کو بنانے کے لیے، بنانے کی وجہ سے اور ان کے گدی نشین ہونے کی وجہ سے ان کے پاس 2-2 3-3 کروڑ روپے کی گاڑیاں ہیں۔ کراچی میں اور لاہور میں ان کے بڑے بڑے محل نما بنگلے ہیں۔ کہاں کون سے پیسے ہیں جو ہم 10 20 50 ڈالتے ہیں ان کے مزاروں کے پیسے میں؟ وہ اولیاء کے کام میں نہیں آتے۔ وہ مدفون جو بھی ہے، درویش ہے، اولیاء ہے، ولی اللہ ہے، جو بھی ہے، اس کے کام نہیں آتے۔ وہ گدی نشینوں کے جیب میں جاتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو انگلینڈ اور لنڈن میں پڑھاتے ہیں، بچے کراچی یا لاہور کے بنگلوں میں رہتے ہیں، 2-2 4-4 کروڑ کی گاڑیاں چلاتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ جا کے سوچتے کہ یہ درویش جو ہے ہمارے حالات صحیح کر دے گا۔ وہ حالات آپ کے نہیں، گدی نشین کے صحیح کر رہا ہے۔ وہ پیٹی کے ذریعے گدی نشینوں کا کیا؟ آپ کس خواب میں رہتے ہیں، کس شرک کے پیچھے چل رہے ہیں؟ تو عقل استعمال کریں، اپنا ذہن استعمال کریں، ان بدعتوں سے، ان چیزوں سے، ان سے پرہیز کریں۔ اس کے بعد میں آؤں گا کہ ہم لوگ ذہنی طور پہ مفلوج ہیں، ہم سوچتے نہیں ہیں۔ بس آپ نے دیکھا ہوگا ان درگاہوں کے اوپر کچھ عورتیں، نوجوان عورتیں، لڑکیاں، شادی شدہ لڑکیاں، غیر شادی شدہ لڑکیاں، ان کے اوپر جن طاری ہوتے ہیں، اور جھولتی رہتی ہیں، یوں یوں یوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اوپر جن عاشق ہو گیا اور جن ان کے اوپر ہے آیا ہوا۔ اور خدا کے بندو، اللہ کے واسطے سوچو، ان تمہارے پاکستانی لڑکیاں جو یہ درگاہوں پہ جھول رہی ہیں، ان سے خوبصورت لڑکیاں فلسطین میں، اس سے خوبصورت لڑکیاں لبنان میں، اس سے خوبصورت لڑکیاں دنیا کے ہر ترکیہ ہے، امریکہ ہے، کینیڈا ہے، آپ لے لیں لنڈن، ان کے اوپر جن عاشق نہیں ہوتا، آگے پاکستانی لڑکیوں کے اوپر جن عاشق ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ جھولنے والوں کو لوگ لے جاتے ہیں مولوی صاحب کے پاس، مولویوں کے پاس یا پھر عالموں کے پاس، اور پھر وہ کہتے ہیں یہ جن نکالے گا، رشتہ داروں کو نکال دیتے ہیں۔ جس طریقے سے جو میں سندھ کے مشاہدے کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں، سندھ میں جو مولوی اور جو عامل بنے ہوئے ہیں اور بنگالی بابا بنے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگوں کو نکال کے جو اس لڑکی کے ساتھ جو ایک ذہنی مریضہ ہوتی ہے، جس کو جن کہا جاتا ہے کہ جن ہے، اس کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں وہ ویڈیو میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ ان کی عزت تار ہو جاتی لڑکیوں کی، جب باہر آتی ہے وہ بال سوار، وہ لوگ سمجھتے ہیں ان کا جن نکل گیا۔ تو یہ رشتہ دار خود اپنی بیٹیوں کی عصمت دری کرنے کے لیے ان کے پاس، مولیوں کے پاس لے جاتے ہیں، اور ان چیزوں کے لیے تو ایسے چیزوں سے آپ یہ سوچیں کہ دوسرے ملک کی عورتوں کے اوپر جن بھوت کیوں نہیں آتے۔ اب آ جائے، یہی چیز نظر کے اوپر ہے، کوئی بچہ بیمار ہو گیا، بھائی اس کو نظر ہے، چلو دم کرا کے آئے مولوی صاحب کے پاس۔ بھائی خوبصورت لڑکے دنیا میں، چیچنیا میں چلے جائیں، رشیا میں چلے جائیں، دوسری جگہوں پہ خوبصورت بچے، خوبصورت چیزیں ان کو نظر نہیں لگتی، آپ کے بچوں کو نظر لگی مولویوں کے پاس جائیں۔ اور مولویوں کا کردار پاکستان میں کیا ہے، اب مولویوں کے اوپر میں بتاؤں۔ مولوی جو ہیں اس وقت
بہت بد کرداری کی وجہ سے مشہور ہو رہے ہیں. خاص کر کے سندھ کے مولوی، میں سندھ سے تعلق رکھتا ہوں، میں آپ کو بتاؤں لاڑکانہ میں ایک مولوی صاحب نے مسجد کا احترام نہیں کیا. مسجد کا جہاں 5 وقت کے سجدے ہوتے ہیں، مؤذن کا اذان دیتا ہے اور پیش امام سجدے کرتا ہے، اس پیش امام نے ایک بچے کی عصمت زری کی اس محراب کے اندر. ایسے لوگوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. حکومت ڈرتی ہے مولویوں سے. کیوں؟ ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی. ایک مولوی کو کریٹ میں ٹانگو، آپ پورے شہر میں گھماؤ، بد کرداری ختم ہو جائے گی. مدرسوں میں بد کرداری ہو رہی ہے، بچوں کے ساتھ زنا ہو رہا ہے. حکومت سوئی ہوئی ہے، حکومت ڈرتی ہے، کیونکہ ان مولویوں نے سیاسی جماعتیں بھی بنائی ہوئی ہیں. کسی نے کیا، کسی پگڑی کے نام سے، کسی نے کس پگڑی اوڑھ کے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. تو یہ مولوی جو ہے بد کرداری کے شیلٹر کے لیے سیاسی جماعت بھی ہے. وہ کوئی بھی مولوی جو زنا کرتا ہے وہ کسی نہ کسی سیاسی مذہبی سیاسی جماعت سے بھی تعلق رکھتا ہے، کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا. اس لیے تو یہ چیزیں جو ہے ہماری حکومت کو سوچنا چاہیے اور یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. مولوی حضرات عوام کو گمراہ کرنے کے لیے بے دن رات لگے ہوئے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ ایک پیر جو ہے زندہ مرغی کھانے کے بعد ہڈیوں میں سے مرغی کو زندہ کرتا ہے. تو استغفر اللہ، یا اللہ، ایسے مولویوں جو چند سکوں کے خاطر، اپنے نام کے خاطر گمراہ کر رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اس کے بعد جناب کچھ مولوی حضرات جو ہے وہ بڑے بڑے نام نہیں لینا چاہتا ہوں، نکاح کے 5-5 لاکھ روپے لیتے ہیں. نام چڑھ گیا فلاں صاحب، 5 لاکھ روپے نکاح کے، بڑی لیموزین میں گھومتے ہیں. اسلام میں سادگی کیا سبق دینے والے مولوی لیموزین کاروں میں گھوم رہے ہیں، لینڈ کروزر میں چل رہے ہیں، سیاست الگ کر رہے ہیں، حکومت میں کو الگ بلیک میل کر رہے ہیں. تو یہ اب بلیک میل کے اوپر آئیے باتوں میں آخر میں یہ بھی کہتا چلوں، اسلام میں حقوق العباد جو ہے محلے کے لوگوں کا، رشتہ داروں کا، تمام حقوق کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کسی محلے والے کو تنگ نہ کریں. لیکن یہاں ہمارے مولوی حضرات جو ہیں ان کا کوئی جائز ناجائز اگر نہیں ہوتا مطالبہ پورا تو کیا کرتے ہیں، احتجاج کی صورت میں نکل آتے ہیں باہر، روڈ راستے بلاک. اسلام آباد جیسی شہر ہے جو کیپیٹل ہے پاکستان کا، اس کے شہر ہے دستور، شہر ہے دوسرے، وہاں کولیپس کر دیتے زندگی کو، بند کر دیتے. نہیں، یہ نہیں ہونے دیں. بھائی اسلام میں ہے کہ آپ کسی کے لیے درسر مت بنو، محلے اور عوام کا خیال رکھو. آپ نے اپنے احتجاج کے چکر میں اور اپنے الو سیدھا کرنے کے چکر میں عوام کے ٹریفک کو بھی تنگ کر رہے ہو، عوام کو بھی پریشان کر رہے ہو. تو یہ چیزیں جو ہے اسلام میں جائز نہیں ہیں. عوام کو ایسے احتجاجوں میں ان کے خلاف ہونا چاہیے، ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہے اسلام میں جو ہے اسلام کو بگاڑا جا رہا ہے. اسلام میں ایسی ایسی کہانیاں بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی پیر ہے، اولیاء ہے. یہ پیری مریدی جو ہے ایک تو سید کہلانا بڑی بات ہے. سید بن کے مریدوں سے پیسے لیتے ہیں کہ آ کے لوگ ان کے ڈیرے پہ اور سندھی میں اوتاق کے اوپر آ کے پیسے دیتے، یہ بابا مرشد صاحب یہ پیسے آپ کے. وہ پیسے کہاں خرچ ہوتے ہیں؟ اولاد کی تعلیم کے اوپر ہوتے ہیں، بنگلوں میں، جیسے میں نے بتایا. تو یہ چیزیں جو ہے انسان اپنا ذہن استعمال کرے. اللہ کی ذات کے علاوہ شفا دینے والا اللہ ہے، نوکری دینے والا اللہ ہے، تنگ دستی دور کرنے والا اللہ ہے، ہر مشکل کشا جو ہے میرے رب العالمین ہے، جو سب کا رب، جو شہر سے قریب ہے. آپ کسی کے مزار پہ جانے کی ضرورت نہیں، دل میں 2 رکعت نماز پڑھیں، نہیں پڑھتے تو بھی صرف اللہ کی بارگاہ میں آپ دکھی انداز میں اپنے مدعا بیان کریں. اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور کرنے والا ہے. لیکن یہ کوئی پیر، فقیر، مرشد، میر، پیر، یہ سب جھوٹ ہے، 2 نمبر ہیں. یہ جیسے فلم آئی تھی نا کہ رانگ نمبر، یہ رانگ نمبر ہے. ان سے بچیں آپ. اسلام کے راہ پہ چلیں اور اسلام کی راہ پہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن شریف میں تمام چیزیں مکمل اللہ نے کی ہیں. اللہ نے کہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم دین اسلام دینا. تو بھائی اللہ نے آج اسلام کو مکمل کر دیا ہے.
کوئی پیر فقیر آپ کو جھوٹی قصہ بتاتا ہے، کہے کہ قرآن شریف میں اس کی مثال بتائیں، حدیث بتائیں، نہیں بتائیں گے۔ کوئی اگر کہتا ہے کہ میں 20 سال کی کشتی جنج کے ساتھ جا رہی تھی اور ڈوب گئی اور 20 سال کے بعد ایک پیر نے بچائی، جھوٹ فراڈ، یہ جھوٹی کہانیاں، من گھڑت کہانیاں، ان پہ یقین نہ کریں۔ آپ ان سے کہیں کہ دکھائے، حدیث دکھائے یا قرآن شریف میں دکھائے ایسا ذکر کا واقعہ۔ صرف اللہ تعالیٰ جو کچھ ہے وہ کرتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن زندہ لوگوں کو کرے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے ایک التماس ہے آخر میں کہ برائے مہربانی آپ ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پش کرنا مت بھولیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ہر جمعے کو آپ یہ انتظار کریں، باقی دنوں پہ میں سیاست کے اوپر بات کرتا ہوں، جمعے کے دن اسلام کے اوپر۔ اجازت دیجیے، پاکستان زندہ باد۔